अगर आज जगह जगह हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को शोहरत मिल रही है और उसको अगर ताकत मिल रही है या मकबूलियत मिल रही है, तो इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। 10 साल से लोग हुकूमत कर रहे हैं दिल्ली में, और 10 साल में बावजूद इसके कि इतना एविडेंस है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये लोग खामोश बैठे रहे। अगर ये लोग चाहते तो यकीनन हरीन पांड्या के कत्ल के मुकदमे में, भाई साहब आप मेरे को सुनने आए या मेरी आवाज देखने आए? बैठिए। 10 साल में कितना एविडेंस था हरीन पांड्या के कत्ल के मुकदमे में, मगर कुछ नहीं करे। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कई मर्तबा पूछा, और ये मैं आपको मेरे अल्फाज नहीं बता रहा हूं, बल्कि हरीन पांड्या की बेवा ने मुझसे कहा, जागृति पांड्या, उसने कहा कि मेरे शौहर का कत्ल किया गया और मेरे शौहर को हैदराबाद के नलगुंडा के बच्चों ने नहीं मारा। गुजरात के सियासी लीडरों ने एक साजिश करके, क्योंकि मेरा शौहर अहमदाबाद का सबसे मकबूल तरीन लीडर था, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करी, खामोश बैठे रही। आज अगर वो लोग सही काम करते, वहीं पर उसको जकड़ कर रख देते, कुछ नहीं करे, खामोश बैठे रहे। एक के बाद एक इलेक्शन जीतता चला गया। आज हो क्या गया है कि आज वो बीजेपी का वजीर आजम का उम्मीदवार, और आप देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी डेवलपमेंट की बात करती है और वक्फे से बराबर उनके लोग ऐसे इश्तियाल अंगेज बातें करते हैं ताकि फिरका परस्ती में इजाफा हो। अमित शाह का वो बयान कि मुजफ्फरनगर में ही जाकर, जहां पर 100 से ज्यादा लोग मारे गए, वहां पर जाकर बदले की बात करना, और इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ सही एक्शन लिया। बताइए इस तरह की बात क्यों किया अमित शाह? कल आप देखते हैं कि संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाला परवीन टोगाडिया गुजरात में, राजकोट में, भावनगर में तकरीर करते हुए कहता है कि कोई भी मुसलमान हिंदू इलाके में घर नहीं खरीद सकता, और अगर वो खरीदा है तो उसको शाम तक खाली कर देना, और अगर नहीं खाली करे तो घर पे जाके बजरंग दल लिख देना। और अजीज दोस्तों, फिर ना सिर्फ ये कहा बल्कि इसने कहा कि पेट्रोल लेके जाओ, टमाटे लेके जाओ, टायर लेके जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। क्या राजीव गांधी के कातिलों को फांसी हुई अभी तक? और फिर कहता कि मेरी वजह से मुसलमानों ने अपना माल खोया और अपनी जायदादों को खोया। क्या कर रही है आरएसएस? क्या कर रही है बीजेपी? किसको इख्तियार है कि हमको निकाल के फेंक देने का? क्या ये हुकूमत करने, ये जो हुकूमत में आएंगे तो क्या यही करेंगे कि हमको निकाल दो, यहां घर नहीं लेना, वहां नहीं रहना? और ये सही कहा उसने, क्योंकि अहमदाबाद में क्या होता है, अहमदाबाद में जूहापुरा एक इलाका है मेरे भाई, जहां पर 4 लाख मुसलमान बसते हैं। ये मैं मेरे अल्फाज नहीं कह रहा हूं, बल्कि 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी, बशारत पीर ने लिखा इस रिपोर्ट को, और उसमें लिखा कि जूहापुरा जो 4 लाख आबादी मुसलमानों के मुश्तमिल है, वहां पर बस नहीं चलती, वहां पर बस नहीं चलती, वहां पर मेट्रो लाइन को जाके रोक दिया गया, गैस की लाइन आ रही, बाहर रोक दिया गया। अहमदाबाद में सिटी सेंटर एक इलाका है, सिटीजन सेंटर, जितने लोग फसादात में मारे गए, पीटे गए, वो वहां पर घर बनाए। तो मोदी की हुकूमत क्या करती, उस सिटीजन सेंटर में पूरा अहमदाबाद का कचरा लाके वहां जलाती, दवाखानों के पट्टियां, दवाखानों के सिरिंजेस सब लाकर वहां पर पटकते। बताइए क्या ये डेवलपमेंट है? क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखता ये सब? क्या कांग्रेस पार्टी कभी बात नहीं करती? आप बताइए आखिर क्या वजह है कि इनकी आवाज नहीं खुलती वहां पर? तीसरी बात मेरे अजीज दोस्तों, बिहार में बीजेपी के गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया, मोदी को वोट नहीं दिए
تو پاکستان جانا پڑے گا. کیوں ہم کو آپ ذمہ دار سمجھتے پاکستان کے؟ اور گری راج سنگھ نے جو کہا سب مذمت کر رہے، مگر میں نوجوانوں تم کو بتا رہا ہوں، آر ایس ایس کے بانی گلوالکر کی کتاب بنچ آف تھاٹس میں ایک چیپٹر ہے دشمن نمبر 1، جس میں گلوالکر نے کہا کہ مسلمان دشمن نمبر 1 ہے. یہ کبھی ہندوستان سے محبت نہیں کر سکتے، یہ پاکستان سے محبت کرتے. اسی لیے گری راج سنگھ نے کہا کہ ووٹ نہیں دیے تو پاکستان جانا پڑے گا. ارے گری راج، دماغ کا علاج کرا جا کے، دماغ کا علاج کراؤ. تمہارے دماغ میں کیا بھوسا بھرا ہوا مجھے نہیں معلوم. بی جے پی کو کبھی بھی 26% سے زیادہ ووٹ نہیں ملے. کتنے ملے؟ 26% سے زیادہ ووٹ نہیں ملے. تو کتنے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیے؟ 74%. اگر 74% کو تم پاکستان میں ڈالیں گے، بیچارے پاکستانیاں بولیں گے نہیں نہیں تو نکو بولیں گے. 100 کروڑ کی آبادی، 75 کروڑ اگر پاکستان میں چلے گئے پاکستان بڑھ جاتا. مگر انہوں بول رہے نہیں پاکستان جانا پڑے گا. کیا گری راج سنگھ، کیا یہ ہندوستان آپ کے ممی ڈیڈی کا ہے؟ آپ کو لکھ کے دیے کیا؟ ووٹ نہیں دیے تو پاکستان جانا؟ ارے جو جانا تھا چلے گئے، ہم نہیں گئے. ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے. گری راج سنگھ، تم یہاں پر اس وطن سے ہم کو نہیں نکال سکتے. ہم نہیں جانے والے یہاں سے. ووٹ نہیں دیے تو چلے جانا، ووٹ دیے تو رہنا. کون ہے بھائی؟ کیا آپ بادشاہ ہیں ہندوستان کے؟ نریندر مودی آ رہے ہوں گے فتح میدان اسٹیڈیم میں. اگر میری آواز جاری متروں تو میں امبر پیٹ کے اس جلسے سے مودی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ امبر پیٹ میں، حیدرآباد میں، سکندرآباد میں، تلنگانہ میں، ہندوستان میں تمہارے خلاف ووٹ پڑنے والا انشاءاللہ تعالی. کسی کی ماں نہیں جانی ہمارے کو ہندوستان. ہم ووٹ دیں گے آر ایس ایس کے خلاف، ہم ووٹ دیں گے امبر پیٹ میں کانگریس کے خلاف. کوئی ہمارے کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھو کس میں ہمت ہے. قانون ہے نہیں ہے. الیکشن کیوں ہوں گے ہندوستان میں پھر؟ اگر ہر کوئی ڈرائیں گا نہیں دیے تو کیا تم کیا گلی کے گنڈے ہیں؟ تم کیا مافیا ہے؟ میرے کو ووٹ دینا نہیں دیے تو میں ایسا کر دیتا ہوں، ایسا کر دیتا ہوں. یاد رکھو نریندر مودی اور تمہارے چمچے ڈرانے کا ٹائم چلے گیا. اب ہمارا نوجوان ڈرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارا نوجوان جس انداز میں تم لڑنا چاہ رہے، تم جمہوری انداز میں لڑنا چاہ رہے، ہم تیار. ہم جمہوری انداز میں ہی لڑنا چاہ رہے. مگر روکو نریندر مودی تمہارے چمچوں کو. تم قوالوں کے گروپ کو لے کے چل رہے ہو. اور شیو سینا کا ایک قدم لیڈر بول رہا کہ مودی اگر حکومت بنا لیے تو 6 مہینے میں پاکستان تباہ کر دیتے. کہتے کیا کرنا چاہ رہے بھائی آپ؟ کیا کرنا چاہ رہے آپ؟ یاد رکھو پاکستان مضبوط رہا، ہندوستان مضبوط ہے. ہندوستان ایسا ملک ہے دنیا میں کوئی ملک کے اطراف اتنے ممالک نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے. ہندوستان کے اطراف پاکستان، ہندوستان کے بازو سری لنکا، ہندوستان کے بازو بنگلہ دیش، ہندوستان کے بازو نیپال، ہندوستان کے بازو برما، ہندوستان کے بازو بھوٹان. ارے تم کس کس سے لڑ لو گے؟ تم کیا ریمبو ہو؟ رجنی کانت بھی نہیں لڑتا پکچر میں ایسا. مگر انہوں شیو سینا کا بول رہے 6 مہینے میں ختم کر دیتے گا. کیا ختم کرتے 6 مہینے میں؟ کیا ختم کرتے 6 مہینے میں؟ عجیب و غریب باتیں ان لوگوں کی. غرور، تکبر، نفرت، ہٹلر کی طرح باتیں کر رہے. اور دنیا نے دیکھا جب ہٹلر 1933 میں جرمنی میں اقتدار ملا، جمہوریت سے ہی ملا، دوسری جنگ عظیم ہوئی.
ہٹلر نے 10 لاکھ معصوم یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کے مار دیا. میرے عزیز دوستو، اس لیے انبر پیٹ سے بیچارے فرید صاحب کو ڈرا کے لے کر آئے کریں. جا کے ہنمنتو کو تم بول دینا، نہیں تو تمہارا پارٹی میں فیوچر نہیں ہے. وہ فرید صاحب بیچارے کیا کریں گے، مجبور ہے انہوں. میرے کو افسوس ہوتا فرید صاحب، آپ کو ظہیر آباد میں گیتا ریڈی ایک بلدیہ کا بی فارم نہیں دی ان کو. ہمارے شرد گئے تھے ظہیر آباد کو، ہمارے حبیب قادری بھی گئے تھے، ایک بی فارم نہیں دیے فرید صاحب کو. انہوں 10 سال ایم ایل اے تھے ظہیر آباد کے. ارے فرید صاحب کتنے لوگ تمہارے سے معافی چاہیں گے؟ آپ کو ظہیر آباد کے میونسپل سیٹ کا ایک بھی فارم نہیں دیے. اور گیتا ریڈی میڈم تقریر میں بولے کیا 6 دسمبر کو بند مناتے؟ نہیں منانا بند تم لوگ، کیا مسجد بناتے؟ کیا ہم ان کا ساتھ دینا؟ اور فرید صاحب آ کے بیچارے معصوم ہے، کیا کر سکتے؟ سننا پڑتا. فرید صاحب آپ سن لیے ہوں گے، ہم نہیں سننے والے، ہم نہیں سننے والے. فرید صاحب آپ کا تو بدلہ ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کا بیچ میں ہو گیا ہوں گا، نورا کشتی کر رہے ہوں گے آپ لوگ بیٹھ کے اندر. مگر انبر پیٹ میں اگر ہم کو بی جے پی کو شکست دینا ہے، میں بڑی عزت کے ساتھ آپ سے بول رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی نہیں کر سکتی کام یہ. کانگریس پارٹی نہیں کر سکتی کام یہ. ان کے پاس وہ دم ہے، نہ طاقت ہے، نہ پروگرام ہے، نہ پلان ہے. اور ہمارے کانگریس پارٹی کے لوگوں کو میں بول رہا ہوں، ربانی صاحب کی فوٹو ڈالے گئے تھے واٹس ایپ پہ، پانی پی رہی. ایسا مت کرو بھائی، ہمارے پاس بھی بہت ہے پروگرام. ایسے فوٹوਆਂ ڈال دوں گا میں، ایک سے ایک فوٹو ڈالوں گا ایک پوسٹ کے ساتھ. مت کرو ایسا. یہ فوٹوਆਂ واٹس ایپ کی بہت ہے، بہت ہو گیا. آج آپ کو اور ہم کو میرے عزیز دوستو مجلس پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے. اور یہاں سے شرد چمار کی کامیابی سیکولرزم کی کامیابی ہوگی. کانگریس کے ہنمنت راؤ صاحب کیا بول رہے؟ میں جیت گیا تو چیف منسٹر بن جاؤں گا. چھوڑ دیے. میں کنڈی جیل سے چھوڑ گیا. چھوڑ دو. میری آپ سے گزارش ہے کہ میری بات کو سنیے. ہم لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کو سنیے تھوڑی دیر کے لیے. اور آپ لوگ صبر کے ساتھ ٹھہریے. تھوڑی تکلیف ہوں گی، یا جہاں کہیں بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، بمشکل 40 منٹ کا ٹائم ہے. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھوں. اور بیٹھنے کے لیے مت بولیے کسی کو، جہاں ہے بیٹھے دیر کے لیے بیٹھے. 40 منٹ تھوڑا برداشت کریے. دوسری بات یہ ہے کہ جلوس کی اجازت نہیں ہے ہمارے پاس. غیر ضروری آپ جلوس کی شکل میں لے کر آئے، وقت خراب ہے اس میں. اور ہوا یہ کہ ایک ہفتہ پہلے کسی ایک جگہ پر مجلس کا جلسہ تھا. اسی طرح جذبات میں آ کر نوجوانوں نے جذبات کا مظاہرہ کیا، موٹر سائیکل کا جلوس نکالا، ٹکر ہوئی، بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو یہ غیر ضروری ہے، غلط ہے. یہ تو آپ کے جذبات ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اور یقیناً ہم دعا کریں گے کہ آپ کے جذبے کو اللہ برقرار رکھے، اس میں اور اضافہ کرے. مگر جذبات کو جو ہے ہوش کے ساتھ استعمال کرنا ہے. تو اور کسی کو موقع مت دیجیے کہ ہم ان کو موقع دے رہے ہماری غلطی کا فائدہ اٹھانے کے لیے. اسی لیے بے ضروری ہے کہ نوجوان ہوش کے ساتھ جذبات کا مظاہرہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین اکرام، سنگا ریڈی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمد، اب کوئی آواز نہیں آنا میرے پاس. معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت،
نوجوان ساتھیوں، اراکین اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین، عزیزان ملت، جلسے حالات حاضرہ کے عنوان سے مختلف ضلع کے ہیڈ کوارٹرز پر مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ جہاں کہیں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے تمام کے تمام جلسے کامیاب ہوئے۔ دیکھیے، آپ کو میرے کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، میں کوئی فلم سٹار نہیں ہوں، میری آواز آپ تک پہنچنا ضروری ہے، اس لیے نہیں یہ چیخا مارنا بھی نہیں۔ ٹھہریے عزیز دوستو، آج ہمارے ملک میں اور ہماری ریاست میں جو حالات ہیں اور جو سیاسی تبدیلیاں پیش آ رہی ہیں، اس پر بڑے گہرائی کے ساتھ آپ کو اور ہم کو سوچ کر ایک لاعمل تیار کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ قومی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہار کی ریاست میں نتیش کمار نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑا، اور 17 سال کا ایک لمبا ساتھ ان کا تھا، اس کے بعد انہوں نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑا، اور جیسے ہی انہوں نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑا، ہمارے ملک کے موجودہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اعلان کیا کہ نتیش کمار سیکولر ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں سیکولرزم کے اوپر ایک بحث ہو، اور جو ہمیشہ ہندوستان کی اقلیتوں کے جذبات سے مذاق کیا جاتا ہے اور ہمارے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سیکولر ہے، آپ ان کا ساتھ دو، یہ سیکولر نہیں ہے، ان کا ساتھ مت دو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج ہم کو طے کرنا ہے کہ سیکولرزم کے معنی کیا ہے، کون سیکولر ہے اور کون سیکولر نہیں ہے۔ 17 سال نتیش کمار بی جے پی کا ساتھ دیے، اور خاص طور سے جب گجرات کا فساد ہوا، اور ایسا فساد جو ہندوستان کی آزاد تاریخ میں اتنا بڑا فساد نہیں ہوا، یہی نتیش کمار مرکز میں وزیر ریلوے تھے، اور بحیثیت ریلوے منسٹر کے گودھرا کی ٹرین جلی، اس کے بعد گجرات کی سرزمین کو انسانوں کے خون سے لال کر دیا گیا، اور ان انسانوں کا قتل ہوا جن کا دین، جن کا مذہب اسلام تھا، اور اس وقت نتیش کمار کوئی آواز نہیں اٹھائے، نتیش کمار کوئی اپنی زبان کو جنبش نہیں دیے، نہ نتیش کمار نے نریندر مودی کی حکومت پر تنقید کی، بلکہ خاموش بیٹھے رہے۔ اور پھر گجرات کا فساد گزر گیا، اس کے بعد قتل و غارت گری ہوئی، عشرت جہاں کا قتل ہوا انکاؤنٹر میں، کئی لوگوں کو مارا گیا، وہ وزیر تھے، خاموش بیٹھے رہے۔ 2004 کے انتخابات میں این ڈی اے کا ساتھ دیا، اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ کی نظر میں وہ فرقہ پرست تھے۔ 2009 کے انتخابات ہوئے پارلیمانی، اس وقت یہی نتیش کمار اڈوانی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، اس وقت شاید ڈاکٹر منموہن سنگھ کی نظر میں وہ فرقہ پرست تھے۔ اب جیسے ہی انہوں نے ساتھ چھوڑا، وہ سیکولر ہو گئے۔ یقیناً ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کا کہ انہوں نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑا، مگر ڈاکٹر منموہن سنگھ یا کانگریس پارٹی کو ہندوستان میں ایسی یونیورسٹی نہیں چلاتی جو یہ کہے کہ ہاں ہم جس کو سیکولر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں۔ کیا آپ ہندوستان کی سیکولر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں کہ آپ جس کو چاہے سرٹیفکیٹ دے دیں؟ مجلس اتحاد المسلمین نے یہاں پر ریاست میں کانگریس پارٹی کا ساتھ چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ یہ یہاں کی حکومت سیکولرزم کو مضبوط کرنے کے اقدامات نہیں کر رہی ہے۔ یہاں کی حکومت، یہاں کا چیف منسٹر، یہاں کی کابینٹ سنگھ پریوار کو مضبوط کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ اقلیتوں کے تعلق سے کوئی پروگرام نہیں، اقلیتوں کے تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جو راجشیکھر ریڈی نے ہر اقلیت، بیکورڈ کلاس اور دلت کے بچے اور بچیوں کو فیس دینے کا اعلان کیے تھے، یہ حکومت اس فیس میں کمی کر دی۔ یہی حکومت ہے کہ ہم کو بینکوں سے لون نہیں ملتا، اینٹی پاورٹی پروگرام ہو یا پھر سیلف ایمپلائمنٹ کا پروگرام ہو، کسی بھی ضلع میں کہیں پر بھی
اقلیتوں کو لون نہیں ملتا اپنے کاروبار کا آغاز کرنے کے لیے. یہ تمام وجوہات کی بنا پر مجلس اتحاد المسلمین میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر صرف موٹے موٹے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجلس نے اپنی تائید کا اعلان واپس لیا تو فوراً ہم پر الزام لگا دیا گیا کہ فرقہ پرست پارٹی ہے, یہ کمیونل پارٹی ہے, ہم ان کا اچھا ہوا یا ہمارا ساتھ چھوڑ دیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ساتھ دیے تو سیکولر اور آپ کا ساتھ چھوڑے تو فرقہ پرست. یہی چیزیں ہیں عزیزان ملت کہ جو ہم پر الزام لگانے والے بتا نہیں سکتے کہ سیکولرزم کے معنی کیا ہے. یہی مجلس تھی جس نے تلگو دیسم سے مقابلہ کیا. جب تلگو دیسم نے بی جے پی کا ساتھ دیا تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم تلگو دیسم کا ساتھ نہیں دیں گے, ان کے خلاف کام کریں گے, اور ان کے اقتدار سے دور کیا. عزیز اعظم کا انکاؤنٹر ہوا. جب گجرات کا فساد چل رہا تھا تو تلگو دیسم بی جے پی کی تائید کر رہی تھی اور ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ اب اپنی تائید کو واپس لو. تائید کو واپس نہیں لیا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا, اور جب ان کا ساتھ دیا تو یہ سمجھے کہ یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے, ون وے ٹریفک سمجھے. ہم ان سے کہے کہ نہیں, اصول کی بنیاد پر, اور تمہاری تائید کا مقصد یہ ہے کہ سیکولرزم کو مضبوط کیا جائے, اقلیتوں کا فائدہ ہو, ہمارے جان و مال کا تحفظ ہو, جو تم ہر سطح پر ناکام ثابت ہو. اور آج آپ دیکھتے کہ عجیب بات ہے کہ کانگریس جس کو سیکولر بولے سیکولر ہو گئی, اور جو فرقہ پرست جس کو اعلان کر دیا فرقہ پرست ہو گئے. اس پر بحث ہونے کی ضرورت ہے. اور افسوس تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اتراکھنڈ میں اتنا بڑا تباہی اور بربادی ہوئی. آج اخبارات میں لکھا ہے کہ 10,000 سے زائد لوگ شاید اس میں مرے گئے. تباہی اور بربادی ہوئی. مجلس اتحاد المسلمین نے بھی اعلان کیا کہ ہاں ہم ان کی مدد کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھے کہ مرنے والے کا مذہب کیا تھا, ہم صرف انسانیت کو سامنے رکھ کر ہم نے فیصلہ لیا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا. میں ان سے کہوں گا کہ میرا سوال تمہارے سے یہ ہے کہ جب آسام میں 4 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا, ہم وہاں پر بھی گئے, وہاں پر بھی مدد کیے. آج اتراکھنڈ ہمارے ملک کا حصہ ہے, وہاں مرنے والے ہمارے ملک کے شہری ہیں, یہ انسان ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مدد کریں. یقیناً ہم نے جو مدد کا اعلان کیا وہ بہت بڑی نہیں ہے, مگر کم سے کم اس ملک کے حصہ ہے, مٹوٹ حصہ ہے. اس ملک کے اول درجے کے شہری ہم نے اعلان کیا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجلس نے تو اعلان کیا, اور آپ پر ہم نے دیکھا کہ تلگو دیسم کی طرف سے بھی وہاں سے لوگوں کو پلین میں بٹھا کر ان کو حیدرآباد کو لایا گیا. چندرا بابو نائیڈو نے کام کیا, ٹھیک کیا, اچھا کیا, ان کو اعتراض نہیں ہے. ہم کو اعتراض اس بات پر ہے چندرا بابو نائیڈو تمہارے کہ جب گجرات میں 4 لاکھ مسلمان 1.5 سال تک احمد آباد کے ریلیف کیمپوں میں ریفیوجی کی زندگی گزار رہے تھے, جب وہاں پر ہماری ماں اور بہنوں کی عصمت ریزی کی جا رہی تھی, جب وہاں پر بیس بیکری کا واقعہ ہوا, نریندر مودی کو قتل کرنے کے نام پر کئی بچوں کا انکاؤنٹر کیا گیا, احسان جعفری کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے, تباہی اور برباد کر دیا گیا, مگر تلگو دیسم کو جب مدد کرنا یاد نہیں آیا. آج کیسے تلگو دیسم اتراکھنڈ کے لوگوں کی مدد کر رہی ہے؟ کیا جب تمہاری انسانیت مر چکی تھی اور آج تمہاری انسانیت جاگ گئی؟ بتاؤ کیا یہ میرا سوال واجبی ہے یا نہیں؟ چندرا بابو نائیڈو بولتے کہ ہندو اور مسلمان میری 2 آنکھیں. چندرا بابو نائیڈو صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک آنکھ آپ کی کمزور ہو گئی, زیادہ موتیا اس میں آ گیا, آپ کو صرف ایک ہی آنکھ سے دکھ رہا ہے, دوسری آنکھ سے آپ کو دکھائی ہوئی گجرات کی تباہی اور بربادی. اب اچھا کیا اتراکھنڈ گئے. اگر آپ ایسا ہی محبت کے مظاہرے گجرات میں کرتے تو یقین جانو اب تک آپ چیف منسٹر رہے تھے, مگر آپ گمنامی کے وادیوں میں پھر رہے ہیں. 2000 کلومیٹر پیدل چلنے کے باوجود بھی ان کی پارٹی کے ایم ایل اے کود کر دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں. یہ حال ہے. کریڈیبلٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے سیاست میں. اگر انسان اس کو کھو دیتا ہے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آج آپ مدد کر رہے, جب آپ کو یاد نہیں آئے کیا؟
کہ آپ صرف آندھرا کے لوگوں کی مدد کریں گے، ہندوستانیوں کی نہیں کریں گے؟ کیا گجرات کا مسلمان ہندوستانی نہیں تھا تو آپ کی انسانیت کہاں مر گئی تھی؟ آج آپ کو مدد کر رہے ہیں، اور ایسی مدد کر رہے ہیں کانگریس تلگو دیسم والے کہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، ان کا گلہ انہوں پکڑ رہے، ان کا ہاتھ انہوں پکڑ رہے، گالی دے رہے ایک دوسرے کو، مرنے والے مر گئے، لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں لوگوں کی تکالیف پر اپنی سیاسی روٹی سیک رہے ہیں، ان کو فکر صرف شہرت کی ہے، ان کو مدد کرنے کا ان کا کوئی نیت نہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کانگریس پارٹی، یہ کیسی حکومت ہے؟ ان کے پاس اقتدار، اگر یہاں کا چیف منسٹر اگر 3 پلین 4 پلین بھیجا دیتا دہرادون کو تو ہمارے پورے آندھرا پردیش کے لوگ جلدی واپس آ جاتے، مگر ہمارے چیف منسٹر صاحب سوچ رہے تھے، سوچتے ہی رہتے، خالی بیچارے کرتے کچھ بھی نہیں۔ جب کام کرنے کا ہے چیف منسٹر صاحب جاگو، آپ کے اطراف میں جو لوگ آئے ان کو بدلو، یہ پولیس والے آپ کو ڈبا کے رہیں گے، اور اگر آپ پولیس والوں کے ذریعے پولیس کے ذریعے جمہوریت میں حکومت کرنا چاہیں گے تو آپ ناکام ثابت ہوں گے، کیونکہ جب الیکشن ہوتا پولنگ بوتھ کو جانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، یہ جا کے ووٹ ڈالتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ نہیں میں وردی والے کی طاقت پہ الیکشن جیتوں گا تو آپ خواب دیکھ رہے، آپ کے خواب انشاءاللہ تعالی چکنا چور ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ نہیں ایسا کرنے سے جیل میں اور کو ڈالنے سے کچھ فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوا آپ کو بتائیے؟ 8 سال پرانا میرا مقدمہ، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ میں تو کورٹ کو آیا تھا، ہمارے نظام صاحب وکیل ہمارے آؤ بولے لے جا کے آپ بٹھا دیے میرے کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ ہنسی آتی ہے جب میں سوچتا ہوں، جب سنگا ریڈی کورٹ سے بٹھا کر پولیس کی گاڑی میں آ کر بیٹھا، اور جب مجھے لے کر جا رہے تھے تو بیچارے ہمارے ڈی ایس پی اس وقت کے بھی ہے نہیں معلوم، میرے کو ہے یا نہیں معلوم، بیچارے نہیں اتنا خوش ہو رہے تھے کہ فون ملا رہے، فون نہیں مل رہا تھا ان کے ہاتھ سے خوشی کے عالم میں۔ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا اگر نہیں مل رہا تو میرا فون لے لو، میں آپ کا فون نہیں ملانا۔ ٹھیک ہے، ملا کے آپ کس کو بولے نہیں معلوم کہ ہم اریسٹ کر لیے، جیل کو لے کے جا رہے، سر آپ کو نیوز دے رہا ہوں میں۔ ارے میں بولا یہ کیا بچپنا ہے، گرفتار کر کے لے کے جا رہے تو نیوز دے رہے، ارے بابو ہم جیل کو جانے تیار، جیل کو جانے آپ بات کر رہے، ہم جان دینے کو تیار، ہم اپنے سر کو پھٹانے کو تیار ہیں۔ ہمارا کام زندگی کا یہ ہے کہ لڑنا، جدوجہد کرنا، ہم وہ کرتے آ رہے، وہی ہمارا نصب العین ہے، مگر ہمارے کو آپ 8 سال پرانے مقدمے میں لے کر گئے، اور اتنی اچھی جیل ہے، کنڈی ہو، ٹھنڈی ہوا آتی تھی بیچارے۔ اچھا پھر ہم پر فرقہ پرستی کا الزام، اکبر الدین اویسی کے پر فرقہ پرستی کا الزام۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی کے معنی کیا ہے؟ آپ کے ساتھ تھے تو ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کمیونل ہو گئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، مجلس ہرگز کسی مذہب کے خلاف نہیں، مجلس کی لڑائی ہندوتوا کے خلاف ہے، مجلس کی لڑائی ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو آر ایس ایس کی سوچ اپنے دل و دماغ میں رکھتا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی میں ہو۔ اگر اس کی سوچ آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کے اصول پر ہے تو ہم مقابلہ کریں گے، ہم ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی جمہوری انداز میں اس کو، مگر آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں، آپ بی جے پی کا سنگھ پریوار کا ساتھ دیں گے، ہم برابر آپ سے مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ ہرائیں گے آپ کو، مگر نہیں مجلس اتحاد المسلمین کمیونل۔ مجھے جس کیس میں گرفتار کیا گیا، کون کرائے بیل، کون وکیل تھے؟ ہمارے نظام صاحب بھی تھے، سینئر وکیل رگھونندن راؤ تھے، 1 پیسہ نہیں لیا آدمی، شریف آدمی کھڑے کہ بولا نہیں صاحب میں آپ کا کیس سنوں گا، میں بلایا بھی نہیں ان کو، جیل کو آ کے بولے کہ اسد صاحب میں آپ کا کیس سننا چاہتا ہوں۔ میں تعجب کر رہا تھا، میں اس کو جانتا تک نہیں آدمی،
اتفاق سے ہمارا وکیل صاحب مل رہے تھے صاحب انہوں سینئر وکیل ہیں, بڑے ہیں, ملا بسم اللہ کریے, اچھا ہے, دے نہیں. ارے ہم کے کسی کے خلاف ہیں؟ اتراکھنڈ میں جو لوگ تکلیف میں ہیں, ہمارا کیا ہے؟ ہم کو صرف یہ چاہتے کہ ہمارے ہندوستانی انسان ہیں, ان کی مدد کرنا ہمارا کام. مگر مجلس اتحاد المسلمین پر فرقہ پرستی کا الزام. اچھا ہم فرقہ پرست ہیں تو آپ کتنے سیکولر ہیں مجھے بتاؤ. میں یہ بات ظہیر آباد میں بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ظہیر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کے انتخابات ہوئے 2009 میں. یوسف علی الیکشن لڑے. یوسف علی تو میرے کینڈیڈیٹ نہیں تھے نا, یوسف علی تو ٹی آر ایس سے کھڑے تھے. پھر 18,000 ووٹ سے کیسے ہار گئے وہ؟ میں تو نہیں ہرایا, میرا کینڈیڈیٹ تو نہیں تھا, تو کیسے ہار گئے؟ آپ نے ہرایا نا. یہاں پر کامیاب کانگریس کا امیدوار ہوا, آپ کامیاب نہیں کرے. ٹھیک ہے یوسف علی کامیاب نہیں ہوئے, اسی پارلیمانی حلقے میں کاما ریڈی ہے, شبیر علی کو بھی ناکام کر دیے, وہ بھی ہماری پارٹی کے نہیں تھے. تو پھر کون سا سیکولرزم ہے بھائی آپ کا؟ کون سا سیکولرزم ہے آپ کا بتائیے؟ کتنے ایم ایل اے بنے میدک ڈسٹرکٹ میں مسلمان مجھے بتائیے, اور کیوں نہیں بنے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کتنے زیڈ پی ٹی سی کے ممبر بنے, کتنے ایم پی ٹی سی کے ممبر بنے, کتنے سرپنچ بنے, کتنے اراکین بلدیہ منتخب ہوتے ہیں میدک ڈسٹرکٹ میں؟ ظہیر آباد ایک بلدیہ ہے, سنگا ریڈی ہے. اور آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ چاہے وہ سنگا ریڈی کے اسمبلی سیٹ ہو, پتھنچیرو کی سیٹ ہو, یا پھر ظہیر آباد کی ہو, یا پھر ظہیر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو, یا پھر میدک کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو, یا جوگی پیٹ کی اسمبلی سیٹ ہو, یا سدی پیٹ کی ہو, یہ ایسی سیٹیں ہیں کہ بغیر ہماری تائید کے کوئی کامیاب ہونے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا انشاءاللہ. یہ ہمارا اللہ کے کرم سے آج یہ ہمارا موقف ہے. تو آج یہ پریشان ہے یہ لوگ. اب یہ نئی بات اخبار میں آئی کہ وہ مجلس بول رہی تو رائل تلنگانہ. ارے میرے بھائی, میرے کھندے پر رکھ کے کیوں بندوق چلاتے آپ؟ آپ مرد بنو نا, آپ بولو کیا کرنا چاہتے آپ. تیلگو اخبارات میں, تیلگو میڈیا نے مجلس کا پروپوزل, ارے مجلس کا پروپوزل ہے تو مجلس کا یہ بھی پروپوزل ہے کہ ہٹاؤ یہ گورنمنٹ کو. ہٹاتے آپ؟ مجلس کا یہ پروپوزل ہے کہ جتنے جیلوں میں میرے بچے چھوڑو اس کو, ہم لڑ رہے آپ چھوڑتے. مجلس کا پروپوزل ہے کہ ہر مسلمان غریب کو لون ملنا چاہیے, آپ دیتے؟ یہ مجلس کا پروپوزل ہے. اچھا روٹی کھانے کا ٹائم آیا تو آپ جہاں تکلیف کی بات ہے مجلس, ارے تمہارے کو فیصلہ لینا ہے, مجھے لینا نہیں ہے. میں اپنی بات لکھ کے دے دیا, اس پہ قائم تھا, آج بھی ہوں کل بھی ہوں. آپ کو فیصلہ لینا, فیصلہ لو نا آپ. کون روکے آپ کو؟ میں آ کے بول رہا ہوں, کھولو بول کے آپ کو لو فیصلہ. آپ ہمارا موقف ہم اظہار کر دیے, بتا دیے کہ ہمارا موقف یہ ہے. شری کرشنا کمیٹی کو جو لکھ کے دیا اس پہ قائم ہے. اب فیصلہ آپ کو لینے کا ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب. 2009 سے چل رہا مسئلہ یہ. ارے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ فیصلہ ہی نہیں لے رہے. مجلس بولی, مجلس کو کیوں بیچ میں لے کے آ رہے میرے بھائی؟ مجلس سے ہمارے کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم تو آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے نا, آپ سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہے, تو آپ فیصلہ کیوں نہیں لیتے؟ اور عجیب کانگریس پارٹی ہے یہ. آج نظام کالج میں جلسہ ہوا, ایک لوگا بول رہے نہیں دے دو ہمارے کو, دوسرے بول رہے نہیں چھوڑتے آپ کو. ارے یہ کیا آپ کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھانے کا ہے ٹیبل پہ؟ ارے بھائی یہ آندھرا پردیش کے مستقبل کا فیصلہ ہے, یہ آپ کی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آندھرا پردیش کی عوام کے مستقبل کا فیصلہ ہے, اور جو بھی فیصلہ لیں گے اس کا بہت دور تک اثر پڑنے والا ہے. ملک گیر پیمانے پر اس کا اثر پڑے گا, ریاستی سطح پر پڑے گا. اور ہو سکتا ہے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست کے ٹکڑے کیے جائیں گے تو فائدہ بی جے پی کا ہوگا.
یہ کھل کے کہہ رہا ہوں میں بات. مجھے کسی سے ڈرنا نہیں ہے. آپ اس کو رکھو, 2 ٹکڑے کرو. ہم تو جانے والے نہیں ہیں نا, ہم تو یہاں ٹھہرنے والے ہیں, ہم تو ٹھہر کے مقابلہ کرنے والے ہیں. مگر ایک ایسا بات یاد رکھو میری, کہ کوئی ایسا فیصلہ لانے جس سے سنگھ پریوار کو فائدہ ہو جائے, کوئی ایسا فیصلہ لانے جس سے بی جے پی ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے. مجھے فرق نہیں پڑتا, اگر وہ لوگ مضبوط ہوں گے تو میں شیر کا جواب 1.25 شیر سے دوں گا, پتھر کا جواب اینٹ سے دوں گا. اور آپ ہرگز یہ مت رہو کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. ہم یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ ایک کلے پہ تماچا مارے تو دوسرا کلہ پیش کر رہے تھے. ہم ان لوگوں میں سے اگر کوئی آنکھ دکھائے گا تو آنکھ نکال لیں گے اس کی. یہ ہم کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ آپ کو لینا ہے, ذمہ داری آپ کی ہے. مستقبل کے حالات جو ہوں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے. ہمارا کام بولنا تھا, بول دیے. ہماری اردو میں کہاوت ہے کہ عقل مند کو اشارہ کافی. اب انہوں جو ہے فیصلہ لے کے مجلس پارٹی بولی. ارے میرے بھائی, اردو میں, ہمارے حیدرآبادی اردو میں ہم لوگ کہاوت ہے کہ ناچ نہ جانے تو آنگن تیرا. آپ ناچنا نہیں چاہیں میں آنگن تیرا ہے. ارے کئی کو پھر پیدا کرے مسئلے کو. آپ اندازہ لگائیے حکومت کا کہ چیف منسٹر ایک بات بولتے, آپ کے اسی ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی چیف منسٹر دوسری بات بولتے. ارے کیا ہے بھائی, کیا عوام آپ کو اس لیے ووٹ دی, اس لیے 33 MP دیا آپ کو, اس لیے 160 MLA دیے کہ آپ اپنی آپسی لڑائی کرتے رہے اور لوگوں کو پریشان کریں. آج پھر سے آ گیا اخبار میں کہ کتنے 550 کروڑ کا بوجھ عوام پر عائد کرنے والے فیول سرچارج لگائیں گے. کہاں سے لا کے دیں گے؟ کانگریس والے کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ تم ہماری جیب کو نہیں کاٹ رہے تو ہمارے گھر میں گھس کے ڈاکہ ڈال رہے. کہاں سے لائیں گے غریب؟ 550 کروڑ کا فیول سرچارج کا بوجھ ڈال رہی ہے گورنمنٹ کی. کہاں سے لائیں گے بتائیے آپ؟ اور کرن کمار ریڈی صاحب جب سے چیف منسٹر بنے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنگا ریڈی میں ان کا ایک بچہ ہے, بچہ جا کے باپ کو بولنا یہ ہے. جو لوگ دوسروں کو بیٹھنے کے لیے بول رہے ہیں وہ خاموش بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیے, آپ خاموش بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے, بیٹھ جائیے. 10 بجے تک ٹائم دیا گیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ صرف نعرے بازی میں اس طرح سے وقت ضائع ہو جائے, کیونکہ جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. چھوڑ دیجیے, چھوڑ دو. میں کنڈی جیل سے چھوٹ گیا, چھوڑ دو. چلو میری آپ سے گزارش ہے کہ میری بات کو سنیے. ہم لوگ جو یہاں پر آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اس کو سنیے تھوڑی دیر کے لیے. اور آپ لوگ صبر کے ساتھ ٹھہریے. کوئی تکلیف ہوں گی یا جہاں کہیں بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں, بمشکل 40 منٹ کا ٹائم ہے, تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھوں. اور بیٹھنے کے لیے مت بولیے کسی کو, جہاں ہے بیٹھے دیر کے لیے بیٹھیے, 40 منٹ تھوڑا برداشت کریے. دوسری بات یہ ہے کہ جلوس کی اجازت نہیں ہے ہمارے پاس. غیر ضروری آپ جلوس کی شکل میں لے کر آئے, وقت خراب ہے اس میں. اور ہوا یہ کہ چند ایک ہفتہ پہلے
کسی ایک جگہ پر مجلس کا جلسہ تھا، اسی طرح جذبات میں آ کر نوجوانوں نے جذبات کا مظاہرہ کیا، موٹر سائیکل کا جلوس نکالا، ٹکر ہوئی، بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو یہ غیر ضروری ہے، غلط ہے. یہ تو آپ کے جذبات ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اور یقیناً ہم دعا کریں گے کہ آپ کے جذبے کو اللہ برقرار رکھے، اس میں اور اضافہ کرے. مگر جذبات کو جو ہے ہوش کے ساتھ استعمال کرنا ہے. تو اور کسی کو موقع مت دیجیے کہ ہم ان کو موقع دے رہے ہماری غلطی کا فائدہ اٹھانے کے لیے. اسی لیے بے ضروری ہے کہ نوجوان ہوش کے ساتھ جذبات کا مظاہرہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین اکرام، سنگاریڈی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمد، اب کوئی آواز نہیں آنا میرے پاس. معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، اراکین اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین، عزیزان ملت، جلسے حالات حاضرہ کے عنوان سے مختلف ضلع کے ہیڈ کوارٹرز پر مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ جہاں کہیں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے ہوئے، اللہ کے فضل کرم سے تمام کے تمام جلسے کامیاب ہوئے. دیکھیے، آپ کو میرے کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، میں کوئی فلم سٹار نہیں ہوں، میری آواز آپ تک پہنچنا ضروری ہے. اس لیے نہیں، یہ چیخا مارنا بھی نہیں. ٹھہریے. عزیز دوستو، آج ہمارے ملک میں اور ہماری ریاست میں جو حالات ہیں اور جو سیاسی تبدیلیاں پیش آ رہی ہیں، اس پر بڑے گہرائی کے ساتھ آپ کو اور ہم کو سوچ کر ایک لاعمل تیار کرنے کی بہت ضرورت ہے. بڑی چیز ہوتی ہے سیاست میں، اگر انسان اس کو کھو دیتا ہے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آج آپ مدد کر رہے، جب آپ کو یاد نہیں آئے کیا آپ صرف آندھرا کے لوگوں کی مدد کریں گے، ہندوستانیوں کی نہیں کریں گے؟ کیا گجرات کا مسلمان ہندوستانی نہیں تھا تو آپ کی انسانیت کہاں مر گئی تھی؟ آج آپ کو مدد کر رہے ہیں، اور ایسی مدد کر رہے ہیں کانگریس تلگو دیسم والے کہ لڑ رہے ایک دوسرے سے. ان کا گلہ انہوں پکڑ رہے، ان کا ہاتھ انہوں پکڑ رہے، گالی دے رہے ایک دوسرے کو. مرنے والے مر گئے، لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں، لوگوں کی تکالیف پر اپنی سیاسی روٹی سیک رہے ہیں. ان کو فکر صرف شہرت کی ہے، ان کو مدد کرنے کا ان کا کوئی نیت نہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کانگریس پارٹی، یہ کیسی حکومت ہے؟ ان کے پاس اقتدار. اگر یہاں کا چیف منسٹر اگر 3 پلین 4 پلین بھیجا دیتا دہرادون کو تو ہمارے پورے آندھرا پردیش کے لوگ جلدی واپس آ جاتے. مگر ہمارے چیف منسٹر صاحب سوچ رہے تھے، سوچتے ہی رہتے، خالی بیچارے کرتے کچھ بھی نہیں. جب کام کرنے کا ہے چیف منسٹر صاحب جاگو، آپ کے اطراف میں جو لوگ آئے ان کو بدلو. یہ پولیس والے آپ کو ڈبا کے رہیں گے، اور اگر آپ پولیس والوں کے ذریعے جمہوریت میں حکومت کرنا چاہیں گے تو آپ ناکام ثابت ہوں گے. کیونکہ جب الیکشن ہوتا ہے پولنگ بوتھ کو جانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، یہ جا کے ووٹ ڈالتے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ نہیں میں وردی والے کی طاقت پہ الیکشن جیتوں گا تو آپ خواب دیکھ رہے، آپ کے خواب انشاءاللہ تعالی چکنا چور ہو جائیں گے. اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ نہیں ایسا کرنے سے جیل میں گوار کو ڈالنے سے کچھ فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوا آپ کو بتائیے؟ 8 سال پرانا میرا مقدمہ، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ میں تو کورٹ کو آیا تھا، ہمارے نظام صاحب وکیل ہمارے آؤ بولے آیا لجا کے آپ بٹھا دیے. میرے کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ ہنسی آتی ہے جب میں سوچتا ہوں. جب سنگاریڈی کورٹ سے بٹھا کر پولیس کی گاڑی میں آ کر بیٹھا، اور جب مجھے لے کر جا رہے تھے تو بیچارے ہمارے ڈی ایس پی اس وقت کے بھی ہے نہیں معلوم، میرے کو ہے یا نہیں معلوم، بیچارے نہیں اتنا خوش ہو رہے تھے کہ فون ملا رہے، فون نہیں مل رہا تھا ان کے ہاتھ سے خوشی کے عالم میں.
समझ में नहीं आया, मैंने बोला अगर नहीं मिल रहा तो मेरा फोन ले लो, मैं आपका फोन नहीं मिलाना। तो ठीक है, मिला के आप किसको बोले नहीं मालूम कि हम अरेस्ट कर लिए, जेल को लेके जा रहे, सर आपको न्यूज दे रहा हूं मैं। अरे मैं बोला ये क्या बचपना है, गिरफ्तार करके लेके जा रहे तो न्यूज दे रहे। अरे बाबू हम जेल को जाने तैयार, जेल को जाने आप बात कर रहे, हम जान देने को तैयार, हम अपने सर को फटाने को तैयार हैं। हमारा काम जिंदगी का यह है कि लड़ना, जद्दोजहद करना, हम वो करते आ रहे, वही हमारा नस्बुल है। मगर हमारे को आप 8 साल पुराने मुकदमे में लेकर गए और इतनी अच्छी जेल है, कंडी हो, ठंडी हवा आती थी बेचारे। अच्छा फिर हम पर फिरका परस्ती का इल्जाम, अकबरुद्दीन ओवैसी के पर फिरका परस्ती का इल्जाम। सवाल ये पैदा होता है कि फिरका परस्ती के माने क्या है? आपके साथ थे तो हम फिरका परस्त नहीं है, आपके साथ नहीं है तो कम्युनल हो गए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, मजलिस हरगिज किसी मजहब के खिलाफ नहीं। मजलिस की लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ है, मजलिस की लड़ाई हर उस शख्स के साथ है जो आरएसएस की सोच अपने दिलो दिमाग में रखता है, चाहे वो कितनी है। हम इनका अच्छा हुआ या हमारा साथ छोड़ दिए। सवाल ये पैदा होता है कि आपका साथ दिए तो सेकुलर और आपका साथ छोड़े तो फिरका परस्त। यही चीजें हैं अज़ीज़ान मिल्लत कि जो हम पर इल्जाम लगाने वाले बता नहीं सकते कि सेकुलरिज्म के माने क्या है। यही मजलिस थी जिसने तेलुगु देशम से मुकाबला किया। जब तेलुगु देशम ने बीजेपी का साथ दिया तो हमने कहा कि नहीं, हम तेलुगु देशम का साथ नहीं देंगे, उनके खिलाफ काम करेंगे और उनके इख्तिदार से दूर किया। अजीज और आजम का एनकाउंटर हुआ। जब गुजरात का फसाद चल रहा था तो तेलुगु देशम बीजेपी की तायीद कर रही थी और हम मुतालबा कर रहे थे कि आप अपनी तायीद को वापिस लो। तायीद को वापिस नहीं लिया तो हमने आपका साथ दिया, और जब इनका साथ दिया तो ये समझे कि ये जिंदगी भर का साथ है, वन वे ट्रैफिक समझे। हम इनसे कहे कि नहीं, उसूल की बुनियाद पर, और तुम्हारी तायीद का मकसद ये है कि सेकुलरिज्म को मजबूत किया जाए, अक़लियतों का फायदा हो, हमारे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, जो तुम हर सतह पर नाकाम साबित हुए। और आज आप देखते कि अजीब बात है कि कांग्रेस जिसको सेकुलर बोले सेकुलर हो गई, और जो फिरका परस्त जिसको ऐलान कर दिया फिरका परस्त हो गए। इस पर बहस होने की जरूरत है। और अफसोस तो मुझे ये होता है कि हमारे मुल्क में, उत्तराखंड में इतना बड़ा तबाही और बर्बादी हुई। आज अखबारात में लिखा है कि 10,000 से जायद लोग शायद उसमें मरे गए, तबाही और बर्बादी हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी ऐलान किया कि हाँ, हम इनकी मदद करेंगे। हम ये नहीं देखे कि मरने वाले का मजहब क्या था, हम सिर्फ इंसानियत को सामने रखकर हमने फैसला लिया। लोग सवाल करते हैं कि आपने क्यों किया। मैं उनसे कहूंगा कि मेरा सवाल तुम्हारे से ये है कि जब आसाम में 4 लाख मुसलमानों को बेघर किया गया, हम वहां पर भी गए, वहां पर भी मदद किए। आज उत्तराखंड हमारे मुल्क का हिस्सा है, वहां मरने वाले हमारे मुल्क के शहरी हैं, ये इंसान है। तो हमारा काम यह है कि हम मदद करें। यकीनन हमने जो मदद का ऐलान किया वो बहुत बड़ी नहीं है, मगर कम से कम इस मुल्क के हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। इस मुल्क के अव्वल दर्जे के शहरी हमने ऐलान किया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मजलिस ने तो ऐलान किया, और आप पर हमने देखा कि तेलुगु देशम की तरफ से भी वहां से लोगों को प्लेन में बिठाकर उनको हैदराबाद को लाया गया। चंद्रबाबू नायडू ने काम किया, ठीक किया, अच्छा किया, उनको इतराज नहीं हुए। हमको इतराज इस बात पर है चंद्रबाबू नायडू तुम्हारे कि जब गुजरात में 4 लाख मुसलमान 1.5 साल तक अहमदाबाद के रिलीफ कैंपों में रेफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे थे, जब वहां पर हमारी मां और बहनों की अस्मत रेजी की जा रही थी, जब वहां पर बेकरी का वाकया हुआ, नरेंद्र मोदी को कत्ल करने के नाम पर कई बच्चों का एनकाउंटर किया गया, एहसान जाफरी के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, तबाही और बर्बाद कर दिया गया, मगर तेलुगु देशम को जब मदद करना याद नहीं आया। आज कैसे तेलुगु देशम उत्तराखंड के लोगों की मदद कर रही है? क्या जब तुम्हारी इंसानियत मर चुकी थी
اور آج تمہاری انسانیت جاگ گئی. بتاؤ کیا یہ میرا سوال واجبی ہے یا نہیں؟ چندرا بابو نائیڈو بولتے کہ ہندو اور مسلمان میری دو آنکھیں. چندرا بابو نائیڈو صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک آنکھ آپ کی کمزور ہو گئی, زیادہ موتیا اس میں آ گیا, آپ کو صرف ایک ہی آنکھ سے دکھ رہا ہے, دوسری آنکھ سے آپ کو دکھائی ہوئی گجرات کی تباہی اور بربادی. اب اچھا کہ اتراکھنڈ گئے. اگر آپ ایسا ہی محبت کے مظاہرے گجرات میں کرتے تو یقین جانو اب تک آپ چیف منسٹر رہے تھے. مگر آپ گمنامی کے وادیوں میں پھر رہے ہیں. 2000 کلومیٹر پیدل چلنے کے باوجود بھی ان کی پارٹی کے ایم ایل اے کود کر دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں. یہ حال ہے. کریڈیبلٹی بہت بڑی پارٹی میں ہو, اگر اس کی سوچ آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کے اصول پر ہے تو ہم مقابلہ کریں گے, ہم ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی جمہوری انداز میں اس کو. مگر آپ ان کو روک نہیں سکتے. ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں. آپ بی جے پی کا سنگھ پریوار کا ساتھ دیں گے, ہم برابر آپ سے مقابلہ کریں گے, انشاءاللہ ہرائیں گے آپ. مگر نہیں, مجلس اتحاد المسلمین کمیونل. مجھے جس کیس میں گرفتار کیا گیا, کون کرائے بیل, کون وکیل تھے؟ ہمارے نظام صاحب بھی تھے, سینئر وکیل رگھونندن راؤ تھے. ایک پیسہ نہیں لیا آدمی. شریف آدمی کھڑے کہ بولا نہیں صاحب میں آپ کا کیس سنوں. میں بلایا بھی نہیں ان کو, جیل کو آ کے بولے کہ اسد صاحب میں آپ کا کیس سننا چاہتا ہوں. میں تعجب کر رہا تھا, میں اس کو جانتا تک نہیں آدمی. اتفاق سے ہمارا وکیل صاحب مل گیا تو نہیں صاحب انہوں سینئر وکیل ہیں, بڑے ہیں. ملا بسم اللہ کریے, اچھا ہے, دے نہیں. ارے ہم کے کسی کے خلاف ہے؟ اتراکھنڈ میں جو لوگ تکلیف میں ہیں, ہمارا کیا ہے؟ ہم کو صرف یہ چاہتے کہ ہمارے ہندوستانی انسان ہیں, ان کی مدد کرنا ہمارا کام. مگر مجلس اتحاد المسلمین پر فرقہ پرستی کا الزام. اچھا ہم فرقہ پرست ہیں تو آپ کتنے سیکولر ہیں مجھے بتاؤ. میں یہ بات ظہیر آباد میں بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ظہیر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کے انتخابات ہوئے 2009 میں. یوسف علی الیکشن لڑے. یوسف علی تو میرے کینڈیڈیٹ نہیں تھے نا, یوسف علی تو ٹی آر ایس سے کھڑے تھے. پھر 18,000 ووٹ سے کیسے ہار گئے وہ؟ میں تو نہیں ہرایا, میرا کینڈیڈیٹ تو نہیں تھا, تو کیسے ہار گئے؟ آپ نے ہرایا نا. یہاں پر کامیاب کانگریس کا امیدوار ہوا, آپ کامیاب نہیں کرے. ٹھیک ہے یوسف علی کامیاب نہیں ہوئے, اسی پارلیمانی حلقے میں کاما ریڈی ہے, شبیر علی کو بھی ناکام کر دیے, وہ بھی ہماری پارٹی کے نہیں تھے. تو پھر کون سا سیکولرزم ہے بھائی آپ کا؟ کون سا سیکولرزم ہے آپ کا بتائیے؟ کتنے ایم ایل اے بنے میدک ڈسٹرکٹ میں مسلمان مجھے بتائیے, اور کیوں نہیں بنے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کتنے زیڈ پی ٹی سی کے ممبر بنے, کتنے ایم پی ٹی سی کے ممبر بنے, کتنے سرپنچ بنے, کتنے اراکین بلدیہ منتخب ہوتے ہیں میدک ڈسٹرکٹ میں؟ ظہیر آباد ایک بلدیہ ہے, سنگا ریڈی ہے. اور آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ چاہے وہ سنگا ریڈی کے اسمبلی سیٹ ہو, پٹن کی سیٹ ہو, یا پھر ظہیر آباد کی ہو, یا پھر ظہیر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو, یا پھر میدک کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو, یا جوگی پیٹ کی اسمبلی سیٹ ہو, یا سدی پیٹ کی ہو, یہ ایسی سیٹیں ہیں کہ بغیر ہماری تائید کے کوئی کامیاب ہونے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا انشاءاللہ. یہ ہمارا اللہ کے کرم سے آج یہ ہمارا موقف ہے. تو آج یہ پریشان ہے یہ لوگ. اب یہ نئی بات اخبار میں آئی کہ وہ مجلس بول رہی تو رائل تلنگانہ. ارے میرے بھائی, میرے کھندے پر رکھ کے کیوں بندوق چلاتے آپ مرد بنو نا. آپ بولو کیا کرنا چاہتے آپ. تیلگو اخبارات میں, تیلگو میڈیا نے مجلس کا پروپوزل. ارے مجلس کا پروپوزل ہے تو مجلس کا یہ بھی پروپوزل ہے کہ ہٹاؤ یہ گورنمنٹ کو. ہٹاتے آپ. مجلس کا یہ پروپوزل ہے کہ جتنے جیلوں میں میرے بچے چھوڑو اس کو, ہم لڑ رہے ہیں آپ چھوڑتے. مجلس کا پروپوزل ہے کہ ہر مسلمان غریب کو لون ملنا چاہیے, آپ دیتے. یہ مجلس کا پروپوزل ہے. اچھا بوٹی کھانے کا ٹائم آیا تو آپ جہاں تکلیف کی بات ہے مجلس,
ارے تمہارے کو فیصلہ لینا ہے، مجھے لینا نہیں ہے. میں اپنی بات لکھ کے دے دیا ہوں، اس پہ قائم تھا، آج بھی ہوں کل بھی ہوں. آپ کو فیصلہ لینا، فیصلہ لو نا. آپ کون روکے گا آپ کو؟ میں آ کے بول رہا ہوں. اگر آپ قومی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہار کی ریاست میں نتیش کمار نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑا اور 17 سال کا ایک لمبا ساتھ ان کا تھا. اس کے بعد انہوں نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑا اور جیسے ہی انہوں نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑا ہمارے ملک کے موجودہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اعلان کیا کہ نتیش کمار سیکولر ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں سیکولرزم کے اوپر ایک بحث ہو اور جو ہمیشہ ہندوستان کی اقلیتوں کے جذبات سے مذاق کیا جاتا ہے اور ہمارے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ سیکولر ہے، آپ ان کا ساتھ دو، یہ سیکولر نہیں ہے، ان کا ساتھ مت دو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج ہم کو طے کرنا ہے کہ سیکولرزم کے معنی کیا ہے، کون سیکولر ہے اور کون سیکولر نہیں ہے. 17 سال نتیش کمار بی جے پی کا ساتھ دیے اور خاص طور سے جب گجرات کا فساد ہوا اور ایسا فساد جو ہندوستان کی آزاد تاریخ میں اتنا بڑا فساد نہیں ہوا، یہی نتیش کمار مرکز میں وزیر ریلوے تھے اور بحیثیت ریلوے منسٹر کے گودرا کی ٹرین جلی. اس کے بعد گجرات کی سرزمین کو انسانوں کے خون سے لال کر دیا گیا اور ان انسانوں کا قتل ہوا جن کا دین، جن کا مذہب اسلام تھا. اور اس وقت نتیش کمار کوئی آواز نہیں اٹھائے، نتیش کمار کوئی اپنی زبان کو جنبش نہیں دیے، نہ نتیش کمار نے نریندر مودی کی حکومت پر تنقید کی بلکہ خاموش بیٹھے رہے. اور پھر گجرات کا فساد گزر گیا، اس کے بعد قتل و غارت گری ہوئی، عشرت جہاں کا قتل ہوا انکاؤنٹر میں، کئی لوگوں کو مارا گیا، وہ وزیر تھے خاموش بیٹھے رہے. 2004 کے انتخابات میں این ڈی اے کا ساتھ دیا. اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ کی نظر میں وہ فرقہ پرست تھے. 2009 کے انتخابات ہوئے پارلیمانی، اس وقت یہی نتیش کمار اڈوانی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے. اس وقت شاید ڈاکٹر منموہن سنگھ کی نظر میں وہ فرقہ پرست تھے. اب جیسے ہی انہوں نے ساتھ چھوڑا وہ سیکولر ہو گئے. یقیناً ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کا کہ انہوں نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑا، مگر ڈاکٹر منموہن سنگھ یا کانگریس پارٹی کو ہندوستان میں ایسی یونیورسٹی نہیں چلاتی جو یہ کہے کہ ہاں ہم جس کو سیکولر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں. کیا آپ ہندوستان کی سیکولر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں کہ آپ جس کو چاہے سرٹیفکیٹ دے دیں؟ مجلس اتحاد المسلمین نے یہاں پر ریاست میں کانگریس پارٹی کا ساتھ چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ یہ یہاں کی حکومت سیکولرزم کو مضبوط کرنے کے اقدامات نہیں کر رہی ہے. یہاں کی حکومت، یہاں کا چیف منسٹر، یہاں کی کیبنٹ سنگھ پریوار کو مضبوط کرنے کے اقدامات کر رہی ہے. اقلیتوں کے تعلق سے کوئی پروگرام نہیں. اقلیتوں کے تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جو راجشیکھر ریڈی نے ہر اقلیت، بیکورڈ کلاس اور دلت کے بچے اور بچیوں کو فیس دینے کا اعلان کیے تھے، یہ حکومت اس فیس میں کمی کر دی. یہی حکومت ہے کہ ہم کو بینکوں سے لون نہیں ملتا. اینٹی پاورٹی پروگرام ہو یا پھر سیلف امپلائمنٹ کا پروگرام ہو، کسی بھی ضلع میں کہیں پر بھی اقلیتوں کو لون نہیں ملتا اپنے کاروبار کا آغاز کرنے کے لیے. یہ تمام وجوہات کی بنا پر مجلس اتحاد المسلمین میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر صرف موٹے موٹے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجلس نے اپنی تائید کا اعلان واپس لیا تو فوراً ہم پر الزام لگا دیا گیا کہ فرقہ پرست پارٹی ہے. یہ کمیونل